सुन लो सब कान खोल कर, आज शाह हवेली की इज्जत का सवाल है। मेरी हीर की आंख में एक आंसू भी आया तो मैं शहर को आग लगा दूंगा। नादिर के खानदान वालों को पलकों पर बिठाना है, कोई कसर ना रहे। आगा जान अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे अपनी गरजदार आवाज़ में बोले तो सहन में खड़े तमाम नौकर और घर वालों के दिल दहल गए। सिकंदर साहब जो हीर के वालिद थे, उन्होंने जल्दी से सर झुकाया और बोले, आगा जान आप बेफिक्र रहें, मेरी बेटी आज इस घर से रुखसत हो रही है। मैंने इंतज़ामात में कोई कमी नहीं छोड़ी। अकबर भाई की फैमिली को कोई शिकायत नहीं होगी। आखिर वो आपके कज़न हैं और हम लड़की वाले हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। शाहमीर साहब जो सिकंदर के बड़े भाई थे और कैवान और बालाज के वालिद थे, उन्होंने भी आगे बढ़कर आगा जान को तसल्ली दी। अब्बा जान आप परेशान ना हो, बालाज खुद सारे इंतज़ामात देख रहा है और आपको पता है जहाँ मेरा बालाज हो वहाँ कोई गलती नहीं हो सकती। इसने कैटरिंग वालों की तो जान निकाल कर रखी हुई है। आगा जान के चेहरे पर एक मगरूर सी मुस्कुराहट उभरी। वो पूरे ख़ानदान के सरबराह थे और इनका फैसला पत्थर पर लकीर होता था। आज इनकी सबसे लाडली पोती हीर की शादी थी और वो इसे दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। दूसरी तरफ हवेली के अंदरूनी हिस्से में लड़कियों के कमरे में हीर सुर्ख रूसी जोड़े में मलबूस बैठी थी। इसकी सगी चचाजाद बहन और बचपन की सबसे गहरी दोस्त मरहा इसका माथा चूमते हुए बोली, उफ मेरी जान, तुम तो कयामत ढा रही हो। मुझे तो डर है नादिर भाई तुम्हें देखते ही बेहोश ना हो जाएं। मरहा आगा जान के तीसरे और सबसे छोटे बेटे फारूक साहब की इकलौती बेटी थी और हीर के साथ इसकी रिश्ता बहनों से भी बढ़कर था। हीर ने शर्मा कर आंखें झुका लीं और इसके गालों पर हया की लाली छा गई। वो धीमी आवाज़ में बोली, बस कर दो मिरहा, मुझे वैसे ही बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं वहाँ सब कैसा होगा। आगा जान ने तो बस फैसला सुना दिया और मैंने सर झुका लिया। मुझे तो नादिर से बात करने में भी शर्म आती है। मेरा मुस्कुराई और हीर का हाथ दबाते हुए बोली, पागल लड़की, तुम क्यों डर रही हो? आगा जान ने तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला किया है। नादिर भाई हमारे दादा के कज़न के पोते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम तो बस वहाँ जाकर राज करोगी और वैसे भी हम सब हैं ना तुम्हारे पीछे। इसी दौरान दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई और बालाज शाह अंदर दाखिल हुआ। वो ब्लैक सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। इसने शौक़ी से हीर को देखा और सीटी बजाते हुए बोला, वाह भाई हीर, तुम तो सच में कमाल लग रही हो। लेकिन सच बात बताऊं, मेरा तुम पर से तो मेरी नज़र ही नहीं हट रही। आज तो तुमने मेरा दिल ही निकाल लिया है। सच्ची मुच्ची की हूर लग रही हो। मेरा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। इसने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखते हुए घबरा कर कहा, पागल हो गए हो? बालाज बाहर जाओ, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? तुम्हें पता है ना आगा जान कितने सख्त हैं। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ लड़कियों के पोर्शन में देख लिया तो तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। बालाज ने मुस्कुराते हुए मीरा के मज़ीद करीब आने की कोशिश की और शरारत से बोला, आगा जान को तो मैं मना लूँगा, बस तुम हाँ कर दो। आज तो वैसे भी शादी का घर है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब मेहमानों में लगे हैं। तुम बस एक बार मुझे प्यार से देख लो। हीर इन दोनों की नोकझोंक देखकर हंस पड़ी। वो जानती थी कि इसका कज़न बालाज इसकी चचाजाद मिरहा को बेहद चाहता है और इन दोनों की लव स्टोरी हवेली में सिर्फ हीर ही को पता थी, मगर अभी तक ख़ानदान के बड़ों में से किसी को इसकी मोहब्बत की भनक तक नहीं पड़ी थी। अभी बालाज मज़ीद कुछ कहने ही वाला था कि अचानक राहदारी में भारी कदमों की चाप सुनाई दी और एक लम्हे के लिए लड़कियों के कमरे का सारा शोर और हंसी मजाक जैसे बर्फ बन गया। ये कैवान शाह था, हवेली शाह का सबसे गसीला, बेरहम और खड़ूस शख्स, जिसके माथे पर हमेशा गुस्से की शक्नें रहती थीं और जो हीर से पूरे 10 साल बड़ा था। इसकी गहरी सी आँखें और तनो मन वजूद किसी को भी ज़मीन में गाड़ देने के लिए काफ़ी था। हवेली का बच्चा बच्चा इसके नाम से कांपता था। बालाज की तो जैसे जान ही निकल गई। वो सीधा होकर खड़ा हो गया और हकलाते हुए जल्दी से बोला, भाईजान आप आ गए? सब आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं तो बस ये हीर को देखने आ गया था कि वो तैयार हुई या नहीं। कैवान ने अपने छोटे भाई बालाज को एक सर्द और काटदार निगाह से देखा और अपनी भारी आवाज़ में गुर्राया, तुम यहाँ लड़कियों के कमरे में क्या कर रहे हो? बालाज, बाहर जाकर मेहमानों को देखो, बारात आने वाली है और तुम यहाँ फजूल बातों में वक्त बर्बाद कर रहे हो। जाओ यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फातिमा बेगम जो कैवान और बालाज की वालदा थीं, वो भी कैवान की आवाज़ सुनकर पीछे पीछे आ गईं और घबरा कर बोलीं, कैवान बेटा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो?
دیکھو بارات کا وقت ہو گیا ہے اور تم ابھی تک اپنے بزنس کے کاموں میں الجھے ہوئے ہو۔ کیوان نے اپنی ماں کو نرمی سے دیکھا مگر اس کی آواز کا روب کم نہ ہوا اور بولا، بس ایک ضروری میٹنگ تھی امی جان، میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں۔ آپ ابا جان کو کہیں کہ وہ باہر مہمانوں کو سنبھالیں۔ وہ ہیر کے کمرے کے پاس سے گزرا تو ایک پل کے لیے اس کی نظر کھلے دروازے سے اندر بیٹھی سرخ جوڑے میں ملبوس ہیر پر پڑی۔ ہیر نے بے ساختہ اپنی نظریں جھکا لیں اور اپنے بھاری دوپٹے کو سختی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اسے ہمیشہ کیوان سے شدید ڈر لگتا تھا۔ وہ اس کے سامنے جانے سے کتراتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص کسی کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتا اور انتہائی مغرور اور پتھر دل ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور حویلی کے صحن میں بچھے ہوئے قالینوں پر مہمانوں کی چہمگوئیاں بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن بارات کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ زینب بیگم کے ماتھے پر پریشانی کے بل پڑنے لگے۔ وہ بار بار گیٹ کی طرف دیکھتی رہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سکندر صاحب کے پاس جا کر دھیمی آواز میں کہا، سنیے، بارات کو تو اب تک آ جانا چاہیے تھا، کہیں راستے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ سکندر صاحب نے انہیں تسلی دی اور ان کا ہاتھ دباتے ہوئے بولے، فکر تو مجھے بھی بہت ہو رہی ہے۔ میں نے اکبر بھائی کو فون کیا ہے لیکن ان کا نمبر مسلسل مصروف آ رہا ہے۔ شاید وہ لوگ راستے میں ہیں اور کسی سے بات کر رہے ہوں گے۔ تم جا کر ہیر کے پاس بیٹھو، اسے اکیلا نہ چھوڑو۔ آغا جان اپنی کرسی پر بیٹھے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کا غرور اور شاہانہ وقار انہیں کسی کے سامنے بے چین ہونے سے روک رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ بھی شدید پریشان تھے کیونکہ شاہ خاندان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ بارات نے اتنی دیر کی ہو۔ اچانک آغا جان کے ہاتھ میں پکڑا ان کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر اکبر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ آغا جان نے فون اٹھا کر قدرے اونچی اور روبدار آواز میں بولے، ہاں بھائی اکبر، کہاں رہ گئے؟ بارات، ہم تو یہاں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، جلدی آؤ، سب مہمان بے چین ہو رہے ہیں۔ مگر دوسری طرف سے آنے والی آواز اور الفاظ نے آغا جان کو جیسے پتھر کا مجسمہ بنا دیا۔ ان کے کانوں پر جیسے کسی نے گرم سیسا ڈال دیا ہو۔ اکبر صاحب کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی اور وہ ایک مرد ہونے کے باوجود دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ وہ بولے، آغا جان مجھے معاف کر دو، میں برباد ہو گیا، میری عزت خاک میں مل گئی، میں تمہیں اور شاہ خاندان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ آغا جان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے سے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آواز میں خطرناک غصہ اور گرج شامل تھی۔ اور دھاڑے، کیا بکواس کر رہے ہو اکبر؟ صاف صاف بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ بارات کہاں ہے اور تم کیوں رو رہے ہو؟ نادر بھاگ گیا ہے آغا جان، وہ کسی اور لڑکی سے پیار کرتا تھا، میں نے زبردستی اس کی شادی ہیر سے طے کر دی۔ وہ خط لکھ کر چھوڑ گیا ہے، خط میں لکھا ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتا، اس لیے ہم بارات نہیں لے کر آ سکتے، مجھے معاف کر دو، میرا بیٹا میری عزت نیلام کر گیا۔ اکبر صاحب کی بات سن کر آغا جان کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ان کی رنگ کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا۔ حویلی میں جو خوشی اور کہکہوں کا ماحول تھا وہ ایک دم ہی موت کی سی خاموشی میں بدل گیا، جیسے کسی نے وقت کو روک دیا۔ سکندر صاحب اور شامیر صاحب جلدی سے آغا جان کی طرف لپکے اور گھبراتے ہوئے بولے، کیا ہوا آغا جان، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اکبر چچا نے کیا کہا ہے؟ آپ کا رنگ کیوں اڑ گیا ہے؟ آغا جان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی، غصہ اور بے بسی تھی۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں پورے مجمع کے سامنے اعلان کیا، نادر بھاگ گیا ہے، بارات نہیں آئے گی۔ یہ سننا تھا کہ جیسے پوری حویلی پر کسی نے قیامت ڈھا دی۔ آسمان پھٹ پڑا۔ خوشی کے ماحول میں ایک دم اداسی اور رسوائی کا عنصر شامل ہو گیا۔ سب کی نظریں گھر کے بڑے سربراہ آغا جان کی جانب اٹھ گئیں کہ اب وہ اس بے عزتی کا کیا جواب دیں گے۔ ان کی لاڈلی پوتی کا کیا بنے گا جو دلہن بنی اپنے کمرے میں اس طوفان سے بالکل بے خبر تھی۔ زینب بیگم جو ابھی ہیر کے کمرے سے باہر آئی تھیں، آغا جان کی یہ بات سنتے ہی وہیں زمین پر گر گئیں اور زور زور سے رونے لگیں اور چلائیں، میرا مقدر پھوٹ گیا، میری بچے کی زندگی برباد ہو گئی، ہائے میں لٹ گئی، یہ کیسا ظلم کر دیا اکبر بھائی نے ہمارے ساتھ۔ شامیر صاحب نے جلدی سے آگے بڑھ کر آغا جان کو سہارا دیا، غصے سے بولے، ابا جان یہ کیا بکواس ہے، ہم ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آغا جان نے ہاتھ کے اشارے سے شامیر کو روکا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری جو کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔
وہ انتہائی سرد آواز میں بولے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں شامیر، حویلی کے معاملات حویلی کے اندر ہی حل کرنا ہوں گے۔ میری ہیر کا نکاح آج ہی ہوگا۔ سب لوگ آغا جان کی بات سن کر سکتے میں آ گئے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ہیر تیرا سہاگ لٹ گیا، نادر بھاگ گیا۔ ہیر تیرا دھولا بھاگ گیا ہے۔ مرحا روتی ہوئی اور کانپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، سیدھا ہیر کے قدموں میں گر گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو مرحا؟ میرا مذاق مت اڑاؤ، آج میری شادی ہے، تم کیسی منحوس باتیں کر رہی ہو؟ ہیر کا رنگ ایک دم زرد پڑنے لگا۔ اس نے گھبرا کر مرحا کے کندھے جھنجھوڑ دیے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ہیر، باہر جا کر دیکھو، اکبر چچا نے بارات لانے سے انکار کر دیا ہے۔ نادر نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے اور آغا جان نے اعلان کر دیا کہ ڈولی آج ہی اٹھے گی، پر کس کے ساتھ یہ کوئی نہیں جانتا۔ مرحا کی آواز میں وحشت تھی۔ ہیر کے دماغ میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی دیوانہ وار کمرے سے باہر بھاگی۔ وہ دروازے کی دہلیز پر جا کر رک گئی، جہاں سامنے صحن کا منظر کسی ماتم کدے سے کم نہیں تھا۔ مہمانوں کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹیں تھیں۔ زینب بیگم زمین پر بیٹھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ آغا جان میری بچی کو دنیا کے تانوں سے بچا لیں، میری ہیر تو جیتے جی مر جائے گی۔ لوگ اسے منحوس کہیں گے جس کا دھولا عین شادی کے دن بھاگ گیا۔ میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ آغا جان میری بیٹی کا کیا قصور تھا؟ زینب بیگم نے اپنے ہاتھ جوڑ کر آغا جان کی طرف دیکھا۔ خاموش ہو جاؤ زینب، میری پوتی کوئی بوجھ نہیں ہے جو میں اسے رونے دوں۔ یہ شاہ حویلی کی عزت ہے اور اس کے ماتھے پر کبھی کلنگ نہیں لگنے دوں گا۔ جس نے شاہ خاندان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے اسے تو میں بعد میں دیکھوں گا، لیکن آج رات اس حویلی میں ہیر کا نکاح ضرور ہوگا۔ آغا جان نے اپنی کرسی کے ہتھے پر اتنے زور سے ہاتھ مارا کہ پاس کھڑے سکندر صاحب اور شامیر صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے۔ آغا جان کی نظر دروازے کی دہلیز پر کھڑی ہیر پر پڑی، جس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے اور اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ سب کی نظریں گھر کے سربراہ آغا جان کی جانب اٹھ گئیں کہ وہ اب اپنی عزت بچانے کے لیے کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ شامیر، جاؤ اور میرے چھوٹے پوتے بالاج کو بلا کر لاؤ۔ میری ہیر کا نکاح اب میرے اپنے خون سے ہوگا اور آج ہی ہوگا۔ آغا جان کی گرجدار آواز نے سب لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں روک دیں۔ کیا بالاج شاہ؟ ہیر کے لبوں سے بے ساختہ نکلا اور اس نے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑی مرحا کو دیکھا، جس کا سانس جیسے وہیں رک گیا اور اس کی آنکھیں صدمے سے پھٹ گئی تھیں۔ نہیں آغا جان، ایسا نہیں کر سکتے ہیر، بالاج تو میرا ہے، وہ میرے بالاج کو کیسے تمہارے نام کر سکتے ہیں؟ میری تو جان نکل جائے گی، میں مر جاؤں گی۔ ہیر مجھے بچا لو، میرا مقدر مت چھینو۔ مرحا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور وہ ہیر کے گلے لگ کر سسکنے لگی۔ پاگل مت بنو مرحا، میں تمہاری محبت پر اپنی ڈولی کبھی نہیں سجاؤں گی۔ تم جانتی ہو میں ایسا ظلم نہیں کر سکتی۔ میں ابھی جا کر آغا جان سے بات کرتی ہوں، وہ تمہاری خوشیوں کا گلا نہیں گھونٹ سکتے۔ ہیر نے اپنے آنسو صاف کیے اور مرحا کی گال چوم کر اسے تسلی دی۔ وہ خود اندر سے ٹوٹ چکی تھی مگر اپنی بہن کی محبت کو کسی صورت قربان نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ ہیر نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے قدم دروازے سے باہر صحن کی طرف بڑھانے ہی لگی تھی کہ اچانک آغا جان کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا۔ ٹھہرو شامیر، بالاج کو نہیں۔ آغا جان کی آواز نے ہیر کے قدم وہیں منجمد کر دیے۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پلٹی۔ جاؤ اور کیوان شاہ کو بلا کر لاؤ۔ میری ہیر کا نکاح خاندان کے سب سے بڑے اور سب سے مضبوط وارث سے ہوگا۔ آغا جان کے اس نئے فیصلے نے پورے خاندان پر جیسے بجلیاں گرا دیں۔ کیا کیوان شاہ؟ ہیر کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور اسے لگا جیسے پوری حویلی کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ خاندان کا سب سے جلاد صفت، بے رحم اور کھڑوس انسان، جو اس سے پورے 10 سال بڑا تھا، اب اس کے نصیب میں لکھا جانے والا تھا۔ سکندر صاحب گھبرا کر آگے بڑھے اور بولے، آغا جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوان تو ہیر سے بہت بڑا ہے اور اس کا مزاج تو آپ جانتے ہی ہیں۔ وہ کیسے مانے گا اور ہیر اس کے ساتھ کیسے نبھا کرے گی؟ میرا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے سکندر۔ ہیر کے لیے کیوان سے بہتر کوئی محافظ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس حویلی کا غرور ہے اور ہیر اس حویلی کی عزت۔ جاؤ اسے بلاؤ، آغا جان نے حتمی لہجے میں کہا اور ہیر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے اپنا مستقبل ایک خوفناک سیاہ غار میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔
کیوان شاہ؟ یہ نام سنتے ہی ہیر کو لگا جیسے پوری حویلی کی چھت ایک دم سے اس کے سر پر آ گری۔ وہ 10 سال بڑا کھڑوس بے رحم انسان جسے وہ بچپن سے ایک جلاد سمجھتی آئی تھی، آج اس کے نصیب کی تختی پر لکھا جا رہا تھا۔ ہیر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور اس کے قدموں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ہیر ہوش کرو، خود کو سنبھالو میری جان۔ میرا نے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچایا اور اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ مجھے بچا لو میرا، خدا کے لیے مجھے اس جلاد سے بچا لو۔ ہیر کی آواز میں ایک دلخراش کرب تھا اور اس کے آنسو سیلاب کی طرح بہہ نکلے۔ میں اس بے رحم شخص سے شادی نہیں کر سکتی میرا، میں مر جاؤں گی، پر اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی میرا۔ تم پاگل ہو گئی ہو ہیر، ہوش کے ناخن لو، تم شاہ حویلی کی عزت ہو اور آغا جان کا فیصلہ کوئی نہیں ٹال سکتا۔ میرا نے روتے ہوئے اسے سینے سے لگایا۔ وہ کیوان بھائی ہیں، کوئی غیر نہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، بس تم چپ کرو، آغا جان غصے میں آ جائیں گے۔ دوسری طرف حویلی کے بڑے ڈرائنگ روم میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آغا جان اپنی کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے شاہ خاندان کا سب سے مغرور اور روب دار وارث کیوان شاہ کھڑا تھا۔ کیوان کے چہرے پر ایک سرد خیز سنجیدگی تھی اور اس کی گہری سیاہ آنکھیں اپنے دادا کے چہرے پر جمی تھیں۔ تم جانتے ہو کیوان، آج اگر ہیر کا نکاح نہیں ہوا تو شاہ خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی، لوگ ہم پر تھوکیں گے۔ آغا جان کی آواز بظاہر پرسکون تھی لیکن اس میں چھپا ہوا طوفان کیوان محسوس کر سکتا تھا۔ ہیر تمہارے چچا کی بیٹی ہے اور اس حویلی کی لاڈلی ہے، آج تمہیں اپنے خاندان کی عزت کے لیے آگے آنا ہوگا۔ کیوان نے گہری سانس لی اور اس کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئیں۔ آغا جان، آپ جانتے ہیں میں شادی کے ان جھمیلوں سے دور رہتا ہوں، اور ہیر وہ تو مجھ سے پورے 10 سال چھوٹی ہے، بچی ہے وہ ابھی، ہماری کوئی مطابقت نہیں، میں اس کے ساتھ یہ زیادتی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ زیادتی نہیں ہے کیوان، یہ میری ہیر کا نصیب ہے اور مجھے تم سے بہتر کوئی محافظ اس کے لیے نہیں نظر آتا جو اس کی عزت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے۔ آغا جان اپنی کرسی سے اٹھے اور کیوان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا تم اپنے دادا کی یہ آخری التجا رد کر دو گے؟ کیا تم میری پگڑی یوں سرے عام اچھلنے دو گے؟ کیوان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش ابھری۔ اس نے اپنی ماں فاطمہ بیگم اور چچا سکندر کی طرف دیکھا جن کی نظروں میں ایک التجا تھی۔ ٹھیک ہے آغا جان، اگر اس خاندان کی عزت میری آزادی سے جڑی ہے تو مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ کیوان کی بھاری آواز ڈرائنگ روم میں گونجی تو جیسے سب کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہو گئیں۔ الحمدللہ میرا بیٹا، آج تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ شامیر صاحب نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ فاطمہ بیگم نے شکرانے کے ساتھ آنسو پوچھے۔ سکندر صاحب کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی اور انہوں نے کیوان کا ماتھا چوما۔ جیتے رہو بیٹا، تم نے آج میری بیٹی کو دنیا کے تانوں سے بچا لیا۔ کچھ ہی دیر میں نیا نکاح نامہ تیار ہو کر آ گیا اور اس پر نادر کی جگہ کیوان شاہ کا نام موٹے حروف میں لکھ دیا گیا۔ حویلی میں جو تھوڑی دیر پہلے ماتم کا سما تھا، وہاں اب ایک عجیب سی خوشی اور سکون چھا گیا تھا۔ سب مہمان اور رشتہ دار خوش تھے کہ ہیر کی شادی اسی خاندان کے سب سے بڑے اور امیر ترین وارث سے ہو رہی تھی۔ لوگ اب کیوان کی تعریفیں کر رہے تھے اور نادر کو بالکل بھول چکے تھے، لیکن لڑکیوں کے کمرے میں قیامت کا سا سما تھا۔ ہیر بستر پر گری زاروں قطار رو رہی تھی اور اس کا سارا عروسی میک اپ آنسوؤں سے دھل چکا تھا۔ زینب بیگم اس کے پاس بیٹھی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ چپ کر جا میری بچی، یہ اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہی ہوگی۔ کیوان بہت اچھا لڑکا ہے اور تجھے رانی بنا کر رکھے گا۔ مجھے نہیں بننا رانی، امی مجھے اس کھڑوس انسان سے ڈر لگتا ہے۔ آپ لوگ مجھ پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ ہیر نے اپنی ماں کے گلے لگ کر سسکیاں لیں۔ زینب بیگم کا دل بھی اب اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر کٹ رہا تھا، مگر وہ آغا جان کے فیصلے کے سامنے بے بس تھیں۔ باہر مولوی صاحب آ چکے تھے اور نکاح کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ہیر کو پتہ تھا کہ اب اس کی تقدیر اس جلاد صرف شخص کے ساتھ لکھی جا چکی ہے اور وہ چاہ کر بھی اس زنجیر کو نہیں توڑ سکتی تھی۔ امی جان، خدا را مجھے بچا لیں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے کیوان شاہ سے نہیں کرنی شادی، مجھے کیوان بھائی سے، وہ ایک جلاد ہیں، میری جان نکال لیں گے۔
امی میرا دل پھٹ جائے گا۔ امی آغا جان سے کہیں وہ مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ ہیر اپنی ماں زینب بیگم کے گلے لگ کر اس قدر رو رہی تھی کہ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ زینب بیگم کی اپنی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ بے بسی سے اپنی بیٹی کا سر چومتے ہوئے بولیں، میری بچی، میری جان، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ کیوان ہمارا اپنا خون ہے، وہ کوئی درندہ نہیں، وہ اس حویلی کا سب سے بڑا وارث ہے، تجھے رانی بنا کر رکھے گا۔ آغا جان کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے، اب اگر تو نے انکار کیا تو اس پورے خاندان کی عزت نیلام ہو جائے گی۔ میری بچی، خدا کے لیے اپنے آنسو پوچھ لے۔ ہیر نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ مجھے نہیں بننا رانی، مجھے نہیں کرنی یہ شادی، میں مر جاؤں گی، لیکن اس کھڑوس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں زندہ نہیں بچ سکتی۔ آپ لوگ مجھے زہر دے دیں۔ اس کی حالت دیکھ کر کمرے میں موجود فاطمہ بیگم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ وہ آگے بڑھیں اور ہیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں، ہیر میری بیٹی، میرا کیوان تھوڑا سخت ضرور ہے، لیکن وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ تو میری عزت ہو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس حویلی میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہیر مسلسل نفی میں سر ہلا کر رو رہی تھی اور کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی کہ اچانک مرہا، جو اب تک خوف سے کانپ رہی تھی، وہ آگے بڑھی اور اس نے ہیر کو سختی سے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ مرہا نے ہیر کے کان کے بالکل قریب اپنا منہ کیا اور انتہائی سرگوشی میں روتے ہوئے بولی، پلیز ہیر، مت رو، خدا کے لیے ضد چھوڑ دو، ورنہ اگر آغا جان کو تیری ضد کا پتہ چل گیا تو وہ غصے میں کیوان بھائی کی جگہ بالاج کو تیرے ساتھ بٹھا دیں گے اور میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ تو میری بہن ہے نا ہیر، کیا تو میری محبت کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر دے گی؟ پلیز ہاں کر دے میری جان، مجھ پر رحم کھا۔ بالاج کا نام سنتے ہی ہیر کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اس کے آنسو ایک دم تھم گئے۔ اس نے بے یقینی سے مرہا کے آنسوؤں سے بھیگتے چہرے کو دیکھا اور اسے لگا جیسے اس کی اپنی سانسیں کسی نے مٹھی میں جکڑ لی ہوں۔ ہیر جانتی تھی کہ آغا جان اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور وہ اپنی بہن مرہا کی محبت کو اپنے ہاتھوں سے کیسے دفن کر سکتی تھی۔ اس نے گہری اور کپ کپاتی ہوئی سانس لی اور اپنے دل پر ایک بھاری پتھر رکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا، جس پر مرہا نے روتے ہوئے اس کا ماتھا چوم لیا۔ باہر مردانے میں مولوی صاحب آ چکے تھے اور شامیر صاحب اور سکندر صاحب نے مل کر تمام انتظامات سنبھال لیے تھے۔ کیوان شاہ سفید شلوار قمیض کے ساتھ سیاہ واس کوٹ پہنے انتہائی رعب دار لگ رہا تھا اور اس کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ مولوی صاحب نے خطبہ نکاح شروع کیا اور پھر کیوان سے پوچھا، کیوان شاہ ول شامیر شاہ، کیا آپ کو ہیر بنتے سکندر شاہ 5 لاکھ سکہ رائج الوقت حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ پورے مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ آغا جان کی نظریں اپنے مغرور پوتے پر جم گئیں۔ کیوان نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور بھاری اور گرجدار آواز میں بولا، مجھے قبول ہے۔ اس کی آواز حویلی کے صحن میں گونجی تو سب نے سکھ کا سانس لیا۔ آغا جان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ دوسری طرف لڑکیوں کے کمرے میں جب مولوی صاحب نے ہیر سے اجازت طلب کی تو ہیر کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے مرہا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر ایک گھٹی ہوئی سسکی کے ساتھ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے قبول ہے۔ اس کے لبوں سے نکلنے والے یہ 3 لفظ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بن چکے تھے۔ سب نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور زینب بیگم نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ ادھر مردان میں آغا جان نے کیوان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سب مبارکباد دینے لگے۔ نکاح کے بعد حویلی کے بڑے ہال میں منہ دکھائی کی رسم شروع ہو گئی، جس میں خاندان کی سبھی عورتیں باری باری آ کر ہیر کا منہ دیکھ رہی تھیں اور اسے قیمتی زیورات اور تحفے دے رہی تھیں۔ ہیر سرخ اور سنہری عروسی جوڑے میں ملبوس صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کا بھاری دوپٹہ اس کے چہرے کے گرد ایک ہالے کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ اداس تھی اور اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں، لیکن اس اداسی نے اس کے حسن میں جیسے 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس کی دودھیا رنگت پر پھیلی ہوئی حیا کی لالی، اس کی جھکی ہوئی پلکیں اور معصوم چہرہ، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آسمانی حور زمین پر اتر آئی ہو۔ وہ غمگین ہونے کے باوجود دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ کر رہی تھی۔ فاطمہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنی بہو کا ماتھا چوما، اس کے گلے میں ایک بھاری ہیرے کا ہار پہناتے ہوئے مسکرا کر بولی، ماشاء اللہ، میری بہو تو اس حویلی کا سب سے قیمتی نگینہ ہے۔ اللہ کیوان اور ہیر کی جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔
ہیر نے ان کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی جلات کی قید میں اس کا مستقبل کیسا ہوگا۔ کیا وہ کبھی اس خوف سے باہر نکل پائے گی یا نہیں؟ مجھے نہیں جانا، آپ سب لوگ جائیں۔ میری طبیعت بہت خراب ہے، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور بخار سے میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس حالت میں کسی کے سامنے جا کر کھڑی ہو سکوں۔ ہیر نے بستر پر لیٹے لیٹے اپنی ماں زینب بیگم سے کراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں بخار کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں اور کل رات کے صدمے نے اسے اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اب کیوان شاہ جیسے مغرور، سخت گیر انسان کے نکاح سے منسوب ہو گئی ہے۔ زینب بیگم نے پریشانی سے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ماتھا چھوا جو واقعی انگارے کی طرح تپ رہا تھا۔ ہائے اللہ میری بچی، تجھے تو بہت تیز بخار ہے، پر آج تو اکبر بھائی کے وہاں ولیمہ کی تقریب ہے اور پورے خاندان کا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ آغا جان نے تو سب کو سختی سے تاکید کی ہے کہ کوئی بھی گھر میں نہیں رہے گا۔ زینب بیگم نے بے بسی سے فاطمہ بیگم کی طرف دیکھا جو ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ ہیر کی حالت دیکھ کر ان کے چہرے پر بھی فکر کے آثار نمایاں ہو گئے۔ فاطمہ بیگم نے نرمی سے آگے بڑھ کر ہیر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کرتے ہوئے بولیں، کوئی بات نہیں زینب، تم اسے آرام کرنے دو۔ بچی کل سے صدمے اور تھکاوٹ کی وجہ سے نڈھال ہے، ہم آقا جان کو سنبھال لیں گے۔ ہیر بیٹا، تم دوائی کھا کر سو جاؤ، ہم بڑی بی کو تمہارے پاس چھوڑ جاتے ہیں، وہ تمہارا خیال رکھیں گی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے بتا دینا۔ ہیر نے آنکھیں بند کر کے محض جذبات میں سر ہلا دیا۔ اسے کسی بھی تقریب میں جانے کا کوئی شوق نہیں تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ نکاح کے بعد اب تک اس کا سامنا کیوان سے نہیں ہوا تھا۔ وہ اس جلاد صفت انسان کا سامنا کرنے سے بری طرح خوفزدہ تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کیوان اسے کچا چبا جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں شاہ حویلی میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ خاندان کے تمام افراد باشمول آغا جان اپنی بھاری عالیشان گاڑیوں میں بیٹھ کر تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ رات کا پہر گزرتا جا رہا تھا اور پوری حویلی ایک بھیانک اور سنسان خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے کسی پرانی داستان کا کوئی طلسماتی محل ہو جہاں صدیوں سے کوئی نہ آیا ہو۔ اچانک حویلی کا بڑا آہنی دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ کیوان شاہ کی چمکدار سیاہ گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ کیوان اپنی کسی بہت اہم بزنس میٹنگ میں الجھا ہوا تھا اور اسی وجہ سے وہ گھر والوں کے ساتھ تقریب میں نہیں جا سکا تھا۔ وہ تھکن سے چور تھا۔ اس نے اپنی ٹائی کی گرہ کو ڈھیلا کرتے ہوئے انتہائی تھکے ہوئے انداز میں گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ اس کے بھاری قدموں کی چاپ سنسان حویلی کے وسیع صحن میں گونجنے لگی۔ اس کی گہری اور عقابی آنکھوں نے چاروں طرف پھیلے ہوئے اندھیرے اور سناٹے کا جائزہ لیا تو اسے لگا جیسے حویلی میں اس کے علاوہ اور کوئی ذی روح موجود نہیں۔ وہ یہی سمجھا کہ گھر کے تمام افراد بشمول نئی نویلی دلہن ولیمے کی تقریب میں جا چکے ہیں اور حویلی بالکل خالی پڑی ہے۔ اس نے اپنے سر کو جھٹکا، ایک لمبی سانس لیتے ہوئے راہداری عبور کر کے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ آج اس کا دل بھی ایک عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ کل رات کے ہنگامے اور اچانک ہونے والے نکاح نے اس کی پرسکون اور اصولوں سے بندھی زندگی میں جیسے ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ وہ خود میں الجھن کا شکار تھا کہ وہ اس نازک سی لڑکی کے ساتھ اپنا رشتہ کیسے نبھائے گا۔ کیوان ابھی اپنے کمرے میں پہنچ کر صوفے پر بیٹھا ہی تھا۔ اس نے اپنے جوتوں کے تسمے کھولے ہی تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور حویلی کی پرانی خادمہ شمع ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی۔ چھوٹے صاحب، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ آپ بہت دیر سے آئے ہیں، میں نے آپ کا پسندیدہ سالن گرم کر کے رکھا ہے۔ شمع نے ادب سے سر جھکا کر پوچھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کیوان شاہ غصے میں کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ کیوان نے اپنی تھکی ہوئی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی مخصوص بھاری اور گرجدار آواز میں بولا، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، تم سب دروازے بند کر کے سونے چلی جاؤ، گھر میں ویسے بھی کوئی نہیں ہے، سب لوگ تقریب میں گئے ہیں، میں بھی بس آرام کروں گا، مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ شمع ایک لمحے کے لیے ہچکچائی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت بات کرنا خطرے سے خالی نہیں، لیکن پھر بھی گھبراتے ہوئے بولی، صاحب جی سب لوگ تو چلے گئے ہیں لیکن ہیر بی بی گھر پر ہی ہیں، وہ تقریب میں نہیں گئیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔
وہ شام سے اپنے کمرے میں اکیلی ہیں اور بخار میں تپ رہی ہیں۔ میں نے انہیں سوپ دینے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ان کی حالت زیادہ نہ بگڑ جائے۔ یہ سننا تھا کہ کیوان کی بند آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں اور اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک شدید حیرت، بے چینی اور پھر ایک خطرناک غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کیوان کی دھار نما آواز کمرے میں گونجی تو شمع خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ گھر والے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ ان سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ جب وہ شام سے بخار میں تپ رہی ہے، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم چپ چاپ بیٹھی رہو؟ وہ ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئیں اور ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئیں۔ اس کے سینے میں جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو۔ اس نے فوراً ایک سرد اور کاٹ دار نگاہ شمع پر ڈالی۔ جاؤ اور جا کر فوراً سوپ اور دوائی تیار کر کے ہیر کے کمرے میں لاؤ۔ میں خود دیکھتا ہوں اسے کیا ہوا ہے، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اس حویلی میں سب کی جان لے لوں گا۔ جاؤ بھاگو یہاں سے۔ شمع جلدی سے کچن کی طرف بھاگی اور کیوان نے لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے ہیر کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کا دل ایک عجیب سی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے لیے اتنا بے چین اور پریشان کیوں ہے، جیسے وہ ہمیشہ ایک ضدی اور لاپرواہ بچی سمجھتا آیا ہے۔ آج پہلی بار کیوان شاہ کو کسی اور کی تکلیف پر اپنے سینے میں عجیب سی کسک محسوس ہو رہی تھی۔ کیوان نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہیر کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر گھپ اندھیرا تھا۔ صرف سائیڈ لیمپ کی مدھم سی روشنی جل رہی تھی جس میں ہیر بستر پر ایک گٹھری بنی بے ساختہ کانپ رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے بالکل قریب پہنچا، جھک کر اس کا تپتا ہوا چہرہ دیکھا جو بخار کی شدت سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ آپ؟ ہیر نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور اپنے اتنے قریب جھکے ہوئے کیوان شاہ کے وجیح چہرے کو دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے لگی لیکن کمزوری کی وجہ سے اس کا سر چکرا گیا۔ اٹھ کے بیٹھو، اتنی طبیعت خراب تھی تو بتانا چاہیے تھا، یا شوق ہے اس حویلی میں خود کو شہید ثابت کرنے کا؟ کیوان کی گرجدار آواز میں غصہ تھا مگر اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی فکر تھی جو ہیر نے پہلی بار دیکھی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پلیز یہاں سے جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہیر نے کانپتے ہوئے لبوں سے جھوٹ بولا اور لحاف کھینچنے کی کوشش کی مگر کیوان نے ایک ہی جھٹکے سے لحاف پرے پھینک دیا۔ ہاں نظر آ رہا ہے تم کتنی ٹھیک ہو، بخار سے تو تم توے پر رکھی ہوئی روٹی کی طرح جل رہی ہو، اور زبان ابھی تک کینچی کی طرح چل رہی ہے، لگی نہیں رہا کہ تم بیمار ہو، کیوان نے طنزیہ مگر ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو ہیر نے اسے کچا کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ اسے کیوان شاہ سے اس قدر بے تکلفی کی بالکل امید نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ ہیر کوئی اور بحث کرتی یا اسے کمرے سے باہر جانے کا کہتی، کیوان نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد ڈالا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے اٹھا کر بیٹھ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا دیا۔ ہیر کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ کیوان شاہ کی اس قدر نزدیکی اور اس کے ہاتھ کی گرم لمس نے ہیر کے دل کی دھڑکنوں کو اتنا تیز کر دیا کہ اسے لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ کر باہر آ جائیں گی۔ اس کا سانس بری طرح الجھنے لگا اور چہرہ بخار کے ساتھ ساتھ شرم سے بھی دہک اٹھا۔ دور ہٹیں مجھ سے، آپ کیا تمیز نہیں ہے؟ کیا کسی لڑکی کو ہاتھ لگانے کی؟ میں خود بیٹھ سکتی ہوں۔ ہیر نے غصے اور گھبراہٹ سے اس کا چوڑا سینہ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی لیکن کیوان اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا کیونکہ اس نے اپنا چہرہ ہیر کے چہرے کے مزید قریب کر دیا تھا۔ تم میری بیوی ہو، ہیر شاہ کوئی غیر لڑکی نہیں ہے، اور اپنے شوہر کو تمیز سکھانے کے بجائے چپ چاپ یہ سوپ پی لو ورنہ میں زبردستی بھی پلا سکتا ہوں۔ تم جانتی ہو میرے طریقے شریفوں والے بالکل بھی نہیں ہیں۔ کیوان کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایسی تپش اور شرارت تھی کہ ہیر کی ساری مزاحمت ایک دم توڑ گئی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ شمع سوپ کا پیالہ اور دوائیاں سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی اور کیوان نے خود پیالہ اٹھا کر چمچ سے سوپ ہیر کے کانپتے ہونٹوں سے لگایا۔ مجھے نہیں پینا، میرے گلے میں درد ہے، مجھے الٹی آ جائے گی، آپ پلیز شمع کو بھیج دیں۔ ہیر نے منہ دوسری طرف پھیر لیا مگر کیوان نے اپنے مضبوط ہاتھ اس کے چہرہ واپس اپنی طرف موڑا۔
بکواس بند کرو، منہ کھولو۔ تم جانتی ہو میں ایک بات دوبارہ نہیں کہتا۔ شمع کو میں نے سونے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اب اس کمرے میں صرف میں ہوں اور تم۔ کیوان نے اپنے مخصوص روبدار اور حتمی لہجے میں حکم دیا تو ہیر نے گھونٹ بھر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ضدی اور خڑوس انسان سے جیتنا ناممکن ہے۔ وہ جو ٹھان لیتا تھا کر کے رہتا تھا۔ کیوان نے اسے زبردستی پورا پیالہ ختم کروایا اور پھر پانی کے گلاس کے ساتھ تیز بخار کی دوائیاں اس کی ہتھیلی پر رکھ دیں۔ مجھے الٹی آ جائے گی کیوان بھائی، میرا دل بہت خراب ہو رہا ہے، پلیز مجھے دوائی مت دیں، میں ویسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے انتہائی بے بسی سے التجا کرتے ہوئے بولا، میں تمہارا شوہر ہوں، یہ بھائی والا لفظ تو اب اپنی ڈکشنری سے نکال دو، ورنہ میں کسی دن سچ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ میرا دماغ مت خراب کرو اور جلدی سے گولی کھاؤ، کیوان نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا تو ہیر نے اس کے خطرناک تیور دیکھ کر جلدی سے گولی منہ میں رکھ لی۔ ابھی گولی حلق سے نیچے نہیں اتری تھی کہ ہیر کو واقعی شدید متلی اور چکر کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ کیوان کچھ سمجھ پاتا، ہیر نے ایک دم اپنا سر کیوان کے چوڑے اور مضبوط سینے پر ٹکا دیا اور اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے جکڑ لیا۔ کیوان کو تو جیسے سارا وجود ہی پتھر کا ہو گیا۔ ہیر کے اس اچانک اور معصوم سے لمس نے کیوان شاہ کے مغرور اور سخت دل کو اتنے زور سے دھڑکنے پر مجبور کر دیا کہ اسے لگا آج وہ واقعی اپنا کنٹرول کھو دے گا۔ وہ بس بے اختیار اپنا سانس روکے اس کے بکھرے بالوں کو دیکھتا رہ گیا۔ کیوان کا دل ایک لمحے کو اتنا زور سے دھڑکا کہ اسے اپنی ہی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی، مگر اگلے ہی پل اسے احساس ہوا ہیر نے دوائی نہیں نگلی۔ کیوان نے سختی سے ہیر کا کندھا پکڑا اور اسے سیدھا کیا۔ ہیر، یہ گولی فوراً اندر لے کر جاؤ، ورنہ بخار تمہارے دماغ کو چڑھ جائے گا۔ تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو جو اتنی ضد کر رہی ہو، چپ چاپ پانی پیو۔ کیوان کی بھاری آواز میں پریشانی اور غصہ دونوں شامل تھے۔ ہیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے بامشکل کہا، مجھ سے نہیں کھائی جا رہی، یہ بہت کڑوی ہے، میرا گلا دکھ رہا ہے، آپ پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ کیوان نے ایک گہری سانس لی اور ایک سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری جو ہیر کی سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ کیوان نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ اپنے منہ میں بھرا۔ ہیر بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ کیوان نے اپنا مضبوط ہاتھ ہیر کی گردن کے پیچھے رکھا، اس کا چہرہ ذرا سا اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے گرم لب ہیر کے خشک اور کانپتے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ ہیر کی تو جیسے جان ہی نکل گئی، اس کی آنکھیں صدمے اور حیرت سے پوری طرح کھل گئیں۔ کیوان نے اپنے منہ کا پانی انتہائی نرمی سے ہیر کے منہ میں اتارا تو ہیر کا سارا وجود ایک انجانے اور شدید احساس سے کانپ اٹھا۔ کیوان کی گہری اور پراسرار آنکھیں بالکل ہیر کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں، جن میں ایک ایسی تحریر اور ایک ایسا جنون تھا جسے پڑھ کر ہیر نے بغیر کسی مزاحمت کے وہ کڑوی گولی پانی کے ساتھ فوراً نگل لی۔ گڈ گرل، کیوان نے اپنے ہونٹ اس سے الگ کیے اور اپنے انگوٹھے سے ہیر کے لبوں کے کنارے سے پانی کی بوند صاف کرتے ہوئے انتہائی مسحور کن اور بھاری آواز میں بولا، تم سیدھے طریقے سے ماننے والی لڑکیوں میں سے نہیں، مجھے اپنے طریقے استعمال کرنے ہی پڑتے ہیں۔ ہیر کا چہرہ جو پہلے بخار سے سرخ تھا اب حیا اور شدید شرمندگی سے دہکنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگا کیوان بھی بآسانی سن لے گا۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کسی مرد کا، اور وہ بھی کیوان کا، قرب اسے اتنی شدت سے محسوس ہوا تھا جس نے اس کے اندر تک ایک ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ کیوان نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اسے آرام سے بیٹھ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر لٹا دیا اور اس کے اوپر لحاف کو ٹھیک کر دیا۔ اب تم چپ چاپ آنکھیں بند کر کے آرام کرو، میں یہیں ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ کیوان سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہیر نے ڈرتے ڈرتے اپنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر ابھی تک فکر کی لکیریں نمایاں تھیں۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور حویلی میں مکمل سناٹا تھا۔ ہیر نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چوری چھپے کیوان کو دیکھ لیتی تھی۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد کیوان اپنی جگہ سے اٹھتا اور ہیر کے پاس آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کرتا۔ جب اسے تسلی ہو جاتی کہ بخار کم ہو رہا ہے تو وہ ہیر کے بکھرے بالوں کو
نرمی سے کان کے پیچھے کرتا، پھر واپس جا کر اپنا کام شروع کر دیتا۔ ایک بار تو اس نے ہیر کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خود کلامی کے انداز میں بولا، شکر ہے، یہ گرم توا تو اب کچھ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ویسے جب یہ ہوتی ہے تو کتنی معصوم لگتی ہے، اور جاگتی ہے تو اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ اس کا یہ مزاحیہ مگر بے حد زیادہ نرم اور خیال رکھنے والا انداز ہیر کے دل کی دنیا کو جیسے زیر و زبر کر رہا تھا۔ ہیر نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو ابھی بھی کیوان کے اس دیوانے پن والے بوسے کو یاد کر کے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہیر کے لبوں پر ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگی، واہ، یہ باہر سے جتنا کھڑوس اور جلاد نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی رومانٹک اور نرم دل نکلا، ورنہ شاہ خاندان کا سب سے بڑا اور مغرور وارث ساری رات جاگ کر میری جیسی لڑکی کا یوں خیال کیوں رکھتا؟ ہیر کی سوچوں کا محور اب نادر یا وہ لٹی ہوئی بارات نہیں تھا، بلکہ وہ شخص تھا جو اس وقت صوفے پر بیٹھا اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ کیوان کی شدت بھری محبت اور نرمی نے ہیر کے دل میں جمی ہوئی برف کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک عجیب سی سکون کے ساتھ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ فجر کے وقت جب شاہ حویلی کے بڑے آہنی دروازے کھلے اور گھر والے ولیمے کی تقریب سے تھکے ہارے واپس لوٹے تو لاؤنج میں قیامت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کیسی بے حسی ہے آپ سب کی کہ آپ بیمار لڑکی کو اس سنسان حویلی میں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر جشن منانے چلے گئے۔ اگر رات ہیر کو کچھ ہو جاتا تو کیا آپ لوگ مجھے جواب دہ ہوتے؟ کیوان شاہ کی گرجدار آواز نے پوری حویلی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ آغا جان، شامیر صاحب اور سکندر صاحب حیرت سے اس غسیلے شخص کو دیکھ رہے تھے جس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ کیوان بیٹا، ہم نے تو بڑی بی کو اس کے پاس چھوڑا تھا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ اسے اتنا تیز بخار ہو جائے گا؟ فاطمہ بیگم نے گھبراتے ہوئے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر کیوان نے جھٹک دیا، بڑی بی خود ایک کمزور عورت ہیں، امی جان وہ کیا کسی کی دیکھ بھال کریں گی؟ اگر آپ لوگ میری ہیر کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اسے مکمل طور پر مجھے دے دیں۔ کیوان نے سیدھا آغا جان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا۔ آغا جان نے گہری سانس لی اور اپنے اس مغرور پوتے کی آنکھوں میں ہیر کے لیے ایک عجیب سی طلب دیکھ کر مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے کیوان شاہ، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو اگلے ہی ہفتے ہیر کی رخصتی کی تاریخ پکی سمجھو، اور اس کے ساتھ ہی بالاج اور میرا کا نکاح بھی ہو جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ بالاج کی تو جیسے لاٹری نکل آئی۔ اس نے جلدی سے اپنا سر جھکا لیا تاکہ کوئی اس کی بدتی سی نہ دیکھ لے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو بالاج نے راہداری میں مرہا کا رستہ روک لیا اور شرارت سے اسے دیوار کے ساتھ لگا کر بولا، واہ بھائی مرہا بیگم، ماننا پڑے گا، بھائی جان کا غصہ تو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آیا ہے، ورنہ آغا جان تو مجھے مزید 2 سال تک سولی پر لٹکائے رکھتے۔ مرہا کا چہرہ شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا اور وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، بالاج تم پاگل ہو گئے ہو، پیچھے ہٹو، کوئی دیکھ لے گا، اور ویسے بھی مجھے تم سے کوئی نکاح نہیں کرنا، تم بے شرم ہو۔ بالاج نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، اب تو آغا جان نے مہر لگا دی ہے میری جان، اب تو تمہیں اس بے شرم کی قید میں عمر قید کاٹنی پڑے گی، تیار رہنا۔ ان دونوں کی اس ہلکی پھلکی اور میٹھی نوک جھوک نے حویلی کے کشیدہ ماحول کو جیسے محبت کی ایک نئی چاشنی کھول دی تھی۔ شاہ حویلی کو ایک بار پھر دلہن کی طرح سجایا گیا۔ چاروں طرف برقی کمکمے جگمگا رہے تھے، پھولوں کی خوشبو سے سارا آنگن مہک رہا تھا، مگر ہیر کے دل کی حالت عجیب تھی۔ ہیر اپنے کمرے میں بیٹھی شیشے کے سامنے اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس کے ملے جلے تاثرات اسے خود بھی الجھا رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہے یا اداس، لیکن اس رات کیوان کے شدت بھرے بوسے نے، اس کی بے پناہ کیئر نے ہیر کے دل میں کیوان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ کیوان شاہ اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا وہ سمجھتی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ اچانک اس کے موبائل فون کی اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر جگمگانے لگا۔ ہیر نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ ہیر، مجھے معاف کر دو، میں بھاگا نہیں تھا۔ نادر کی کانپتی ہوئی روتی ہوئی آواز نے ہیر کے دماغ میں جیسے سائیں سائیں کر دی۔ کیا مطلب ہے تمہارا نادر؟
تم نے مجھے اور میرے خاندان کو ساری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا، اور اب کہہ رہے ہو کہ تم بھاگے نہیں تھے؟ ہیر کی آواز میں غصہ اور حیرت دونوں شامل تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ہیر، شادی والے دن مجھے اغوا کر لیا گیا تھا، مجھ پر تشدد کر کے زبردستی وہ خط لکھوایا گیا تھا۔ ہیر، مجھے اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ کیوان شاہ تھا۔ یہ سننا تھا کہ ہیر کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا، زمین پر گر گیا، اور اس کے دل میں کیوان کے لیے جو تھوڑی بہت محبت اور نرمی پیدا ہوئی تھی وہ ایک ہی لمحے میں شدید نفرت اور بدگمانی میں بدل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ کیوان نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ وہ سب کی نظروں میں مجھے گرا کر خود ایک مسیحا بن سکے۔ یہ کیسا گھناؤنا کھیل تھا۔ اس شخص نے میرے ساتھ ہیر کے آنسو نکل آئے اور اس کا سارا وجود کانپنے لگا۔ باہر رخصتی کا وقت ہو چکا تھا۔ ہیر کچھ نہ کر سکی۔ سکندر صاحب نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کو کیوان کے حوالے کر دیا۔ کیوان کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ وہ ہیر کا ہاتھ تھامے اسے اپنی گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ ہیر رخصت ہو کر کیوان کی دلہن تو بن گئی تھی، لیکن اس کا دل کیوان کی طرف سے مکمل طور پر سیاہ ہو چکا تھا۔ وہ اس جلاد صفت انسان سے اپنا بدلہ لینے کے لیے اندر ہی اندر ایک لاوا بن چکی تھی۔ شاہ حویلی کے وسیع صحن میں رخصتی کے بعد ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی۔ آغا جان اپنی کرسی پر بیٹھے گہری سوچ میں گم تھے۔ سکندر صاحب ابھی تک اپنی بیٹی کی رخصتی میں نم آنکھوں کے ساتھ شامیر صاحب کے گلے لگ کر کھڑے تھے۔ فاطمہ بیگم اور زینب بیگم اندر کمرے میں جا چکی تھیں تاکہ دن بھر کی تھکن اتار سکیں۔ ایسے میں بالات شاہ نے خاموشی کا فائدہ اٹھایا اور راہداری میں جاتی ہوئی میرا کا راستہ روک لیا۔ میرا بیگم، اب تو ہیر بھی اپنے سسرال یعنی میرے بھائی جان کے کمرے میں چلی گئی ہے، اب تم کب مجھ پر رحم کھا رہی ہو؟ بالاج نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو میرا نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا اور بولی، بالاج تم باز نہیں آؤ گے؟ آغا جان ادھر ہی بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے تمہیں میرے ساتھ اس طرح دیکھ لیا تو ہم دونوں کی خیر نہیں۔ بالاج نے ہنستے ہوئے جواب دیا، آغا جان تو اب ہمارے نکاح کی تیاریوں میں لگیں گے، تم بس اپنے جہیز کی سوٹ پسند کرنا شروع کر دو، کیونکہ میں اب ایک دن بھی نہیں کرنے والا تمہارا انتظار مزید۔ میرا شرم سے سرخ ہو گئی، اسے دھکا دے کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ دوسری طرف حویلی کے سب سے شاندار اور پھولوں سے سجے کمرے کا دروازہ کھلا تو کیوان شاہ اپنے مخصوص روبدار قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک اور دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے پڑی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ پھولوں سے سجی مسحری بالکل خالی تھی۔ ہیر سرخ روسی جوڑے میں ملبوس کمرے کے عین وسط میں کھڑی اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے اور غصے کی وجہ سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی اتنی بڑی گھناؤنی چال چلتے ہوئے کیوان شاہ؟ ہیر کی کانپتی ہوئی مگر زہریلی آواز کمرے کے خاموش ماحول میں کسی بم کی طرح پھٹی تو اس نے اپنے آنسوؤں کو سختی سے روکا۔ کیوان کے قدم وہیں رک گئے اور اس نے انتہائی حیرت سے اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا جو اپنی پہلی رات اس پر برسنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے ہیر؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ کیسی زبان استعمال کر رہی ہو تم اپنے شوہر کے ساتھ؟ کیوان نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا اور اس کی طرف 2 قدم بڑھائے۔ شوہر؟ شوہر کہلانے کا حق تو آپ اسی دن کھو چکے تھے جس دن آپ نے مجھے ساری دنیا کے سامنے رسوا کیا تھا۔ ہیر دھاڑے مار کر رو پڑی اور اس نے اپنا سارا بھاری دوپٹہ پیچھے جھٹک دیا۔ مجھے نادر کی کال آئی تھی، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ شادی والے روز آپ نے اپنے گنڈوں سے اسے کڈنیپ کروایا تھا، اس پر تشدد کر کے وہ خط لکھوایا تھا تاکہ آپ کا نکاح مجھ سے ہو سکے۔ ایسا کیوں کیا؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہمدردی یا محبت کا شوق تھا تو سیدھا آغا جان سے جا کر میرا ہاتھ مانگ لیتے، نہ کہ مجھے میرے ہی خاندان والوں کی نظروں میں گرا کر خود کو مسیحا بن کر سامنے آتے۔ آپ ایک انتہائی خود غرض ظالم انسان ہیں۔ کیوان کی سیاہ آنکھوں میں ایک دم سے طوفان آ گیا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ نادر اتنی جلدی اس کا یہ راز کھول دے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہیر کا بازو پکڑنا چاہا مگر ہیر نے پوری طاقت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں، آپ کے لمس سے مجھے اب گھن آتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ کیوان شاہ کا صبر پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کی گردن کی
رگیں تن گئیں۔ وہ ایک خونخوار شیر کی طرح آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ ہیر کوئی مزاحمت کرتی، کیوان نے اس کی دونوں کلائیوں کو ایک ہی ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے چوڑے اور مضبوط سینے کے ساتھ لگا لیا۔ ہیر کی تو جیسے سانس ہی رک گئی۔ کیوان اس کی اس قدر قربت اور اس کے غصے کی تپش نے ہیر کے سارے وجود کو پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ چھوڑیں مجھے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہیر نے اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ مارتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر کیوان کسی لوہے کی دیوار کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہا۔ کیوان نے اپنا دوسرا ہاتھ ہیر کی نازک کمر کے گرد لپیٹا اور اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے اس کے کان کے بالکل پاس جھک گیا۔ اس کی گرم سانسیں ہیر کی گردن پر پڑ رہی تھیں، جس سے ہیر کا سارا غصہ ایک دم سے کسی انجانے خمار میں بدلنے لگا۔ تم بہت زیادہ بولنے لگی ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم کیوان شاہ سے اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی منوا سکتی ہو؟ کیوان کی آواز انتہائی بھاری اور سرگوشی نما تھی، جس میں غصے سے زیادہ ایک جنون اور دیوانگی چھپی ہوئی تھی۔ ہاں، میں نے نادر کو اغوا کروایا تھا، اور اگر وہ ایک لفظ بھی زیادہ بولتا تو میں اسے جان سے مار دیتا، کیونکہ میں کسی اور کا تمہارے قریب آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیوان نے اپنا چہرہ ہیر کے چہرے کے بالکل سامنے کیا اور اس کی گہری اور پر اسرار آنکھیں ہیر کی آنکھوں میں جھانکنے لگیں۔ تم میری بچپن کی وہ ضد ہو جسے میں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تم اسے میری خود غرضی سمجھتی ہو تو ہاں، میں دنیا کا سب سے خود غرض انسان ہوں، لیکن صرف تمہارے معاملے میں۔ ہیر کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھیں کہ کیوان کا یہ بے باک اور دیوانہ وار انداز اس کی سوچوں سے کوسوں دور تھا، اور وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیوان نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اس کی کلائیوں پر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ویسے تم غصے میں بالکل ایک جنگلی بلی لگتی ہو جس کے صرف ناخن تیز ہیں پر دل بالکل موم ہے۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو اور اپنی سہاگ رات کو خراب کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ میں اتنا شریف نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ کیوان کی اس بات پر ہیر کا چہرہ شرم سے سرخ ٹماٹر ہو گیا۔ وہ جلدی سے اپنی نظریں چرا کر دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے میں نے یہ سب کسی انا کی تسکین کے لیے کیا ہے؟ نہیں ہیر، میں تو خود نہیں جانتا تھا کہ تم کب مجھے اتنی اچھی لگنے لگی۔ کیوان کی گرفت ہیر کی نازک کمر پر سخت ہو گئی اور اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک جنون ناچنے لگا، جس کی تپش ہیر اپنے پورے وجود میں محسوس کر رہی تھی۔ میں جان ہی نہیں پایا کہ میرا تمہیں دور سے دیکھنا کب ایک جنونی حد تک کی چاہت میں بدل گیا، اور جب تمہارا نکاح اس کمزور اور ڈرپوک نادر سے ہونے لگا تو میرے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ کیوان کی بھاری اور روبدار آواز اب ایک عجیب سی سرگوشی میں بدل چکی تھی جو ہیر کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ میں وہ سب سہن نہیں کر پایا ہیر، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا کہ اگر کوئی تمہیں چھوئے یا تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑے، اس لیے مجھے اس وقت جو مناسب لگا میں نے وہی کیا اور نادر کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس نے ہیر کو مزید اپنے قریب کیا، اس کے کانپتے ہوئے لبوں کو دیکھتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل پاس لے کر آیا۔ ہیر کا دل سینے میں بری طرح دھڑک رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ کیونکہ کیوان کی اس شدت اور قربت نے اسے مکمل طور پر الجھا کر رکھ دیا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی محبت تھی تو وقت رہتے فیصلہ کیوں نہیں لیا؟ آپ آغا جان سے سیدھی طرح بات بھی تو کر سکتے تھے نا، وہ آپ کی کوئی بات نہیں ٹالتے۔ ہیر نے روتے ہوئے اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے جکڑ لیا۔ اگر میں سیدھی طرح بات کرتا تو کیا تم مان جاتی ہیر؟ کیوان نے انتہائی نرمی سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم فوراً انکار کر دیتی اور آغا جان نے میری بجائے تمہاری سننی تھی، کیونکہ تم ان کی جان ہو اور وہ تمہاری مرضی کے خلاف کبھی نہیں جاتے۔ اس لیے میں نے جان بوجھ کر ایسی صورتحال پیدا کی کہ خود آغا جان نے تمہیں میرا بنا دیا اور کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوا، کیونکہ سیدھے طریقے سے تم کبھی میرے پاس نہ آتی۔ ہیر کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خاندان کا سب سے سلجھا ہوا روبدار شخص اس کے لیے اتنی گہری اور خطرناک سازش بن سکتا ہے۔
اور وہ بھی صرف محبت کی خاطر؟ میرا طریقہ غلط تھا ہیر، میں مانتا ہوں، لیکن میرا ارادہ غلط نہیں تھا۔ میں صرف تمہیں پانا چاہتا تھا۔ میں نے پا لیا۔ کیوان نے اپنا ماتھا ہیر کے ماتھے کے ساتھ ٹکا دیا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی اور دیوانگی تھی جو ہیر کے دل پر سیدھا وار کر رہی تھی۔ اب تم جو مرضی سزا دو، مجھے قبول ہے۔ تم مجھے گالیاں دو، برا بھلا کہو، مجھ پر غصہ کرو، لیکن یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تمہیں خود سے الگ کروں گا۔ میں مر جاؤں گا لیکن تمہیں اپنے نکاح سے آزاد نہیں کروں گا۔ یہ میری محبت کی آخری حد ہے۔ ہیر کا سارا غصہ اور نفرت اس شخص کی اس دیوانہ وار محبت کے سامنے جیسے ریت کی دیوار کی طرح گرنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس جلاد پر غصہ کرے یا اس عاشق کے سامنے ہتھیار ڈال دے جس نے اسے پانے کے لیے ساری دنیا کو دھوکہ دے دیا۔ ہیر نے ایک گہری سانس لی اور کیوان کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری اور حتمی فیصلہ تھا جس نے کیوان کو بھی چونکا دیا۔ ٹھیک ہے کیوان شاہ، آپ نے مجھے زبردستی پا تو لیا ہے۔ میں آغا جان کی عزت کی خاطر یہ رشتہ نبھانے پر مجبور ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ میرے قریب نہیں آ سکتے جب تک میں خود نہ چاہوں۔ آپ مجھ پر اپنا کوئی حق نہیں جتائیں گے، یہ میری آخری شرط ہے۔ اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ میں آج ہی آغا جان کو سب سچ بتا دوں گی۔ کیوان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تکلیف کی شدید لہر ابھری۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ جس لڑکی کے لیے ساری دنیا سے ٹکرا گیا تھا، آج وہ اسے خود سے دور رہنے کا حکم دے رہی تھی۔ کیوان نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ مجھے منظور ہے ہیر، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم خود مجھے نہیں بلاؤ گی۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اپنی دیوانگی کو شکست دی۔ بوجھل قدموں سے کمرے کے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ شاہ حویلی پر ایک گہری خاموشی طاری تھی۔ ہیر جو پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل رونے اور تھکن کے باعث سو چکی تھی، اچانک کسی نامعلوم ڈر سے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر اپنے پہلو میں دیکھا تو بستر کی دوسری جانب بالکل ٹھنڈی اور خالی تھی۔ کیوان وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ شخص جسے وہ کچھ گھنٹے پہلے ہی خود سے دور رہنے کا انتہائی سخت حکم دے چکی تھی، اب اس کی عدم موجودگی اسے بے سکون کر رہی تھی۔ اس نے سائیڈ لیمپ جلایا، ننگے پاؤں ہی فرش پر اتر آئی۔ ہیر کی نگاہیں پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں کہ بالکنی کی طرف سے آتی سرد ہوا کے جھونکوں نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اندھیرے میں ایک لمبا چوڑا شخص ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں سلگتے سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑ رہا تھا۔ کمرے میں آئیں، ہیر کی کانپتی ہوئی مگر تحکمانہ آواز سناٹے میں گونجی۔ کیوان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں رات کی تاریکی سے زیادہ گہرا دکھ تھا۔ تم سو جاؤ ہیر، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں اپنے وعدے کا پابند ہوں، اس لیے میرا اس اندھیرے میں کھڑے رہنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے تاکہ تم پرسکون رہو۔ کیوان کی روبدار آواز میں اس وقت ایک عجیب سی تھکن بے بسی تھی۔ ہیر نے ایک لمحہ سوچے بغیر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ سے وہ سلگتا ہوا سگریٹ چھینا اور اسے دور اندھیرے میں اچھال دیا۔ کیوان کے چہرے پر شدید حیرت ابھری، مگر ہیر اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اس کا مضبوط بازو تھاما اور اسے کھینچتی ہوئی واپس بستر کی طرف لے آئی۔ ہیر نے اسے مسحری کے کنارے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود انتہائی اطمینان سے اس کے پہلو میں لیٹ گئی، اپنا سر کیوان کے چوڑے اور گرم سینے پر رکھ دیا۔ کیوان کی سانسیں جیسے ایک دم سے رک گئیں۔ اسے اچانک بے باک حرکت نے کیوان کے جذبات میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ تم مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو ہیر؟ کیوان نے انتہائی بے بس اور سرد درد بھرے لہجے میں کہا اور اپنے ہاتھ سختی سے بستر کی چادر میں گاڑ لیے تاکہ وہ اسے چھونے کی غلطی نہ کرے۔ بس میرے پاس رہیں، مجھے اکیلا نہ چھوڑیں کبھی۔ ہیر نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے انتہائی مدھم سرگوشی کی۔ یہ سنتے ہی کیوان کے صبر کی آخری دیوار گر گئی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں ہیر کو اپنے مضبوط حصار میں لیا اور اس پر پوری طرح حاوی ہوتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے بالکل قریب لے گیا۔ پاس رہنے کا تمہیں بہت بھاری نقصان ہو جائے گا ہیر۔ میں تمہاری روح میں سمانے کے لیے شدت سے بےتاب ہوں اور تم میری اس دیوانگی کو برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ کیوان کی اس آواز اب ایک خمار
آلود سرگوشی میں بدل چکی تھی۔ ہیر نے اپنی پلکیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جس نے اسے پانے کے لیے ساری دنیا سے بغاوت کی تھی، اور آج وہ اس کی ایک شرط کے آگے اپنا سب غرور ہار چکا تھا۔ مجھے ہر نقصان قبول ہے کیوان شاہ، کیونکہ میں جان چکی ہوں اس حویلی کا سب سے بڑا جلاد میرے لیے کتنا نرم دل رکھتا ہے۔ ہیر نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیے۔ اس بات نے کیوان کے اندر موجود عشق کے سارے دروازے کھول دیے۔ اس نے دیوانہ وار اسے اپنے پیار کے خمار میں الجھا لیا۔ اس رات اس نے ہیر کو مکمل طور پر اپنا بنا لیا، اور ان کے درمیان موجود ہر دوری، ہر غلط فہمی ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ کیوان کی وہ خطرناک سازش جو اس نے ہیر کو حاصل کرنے کے لیے رچی تھی، وہ ان کے درمیان ایک حسین راز بن کر رہ گئی، کیونکہ اس جنونی شخص کی بے پناہ محبت نے ہیر کو بھی اپنے عشق میں پوری طرح مبتلا کر دیا تھا۔ شاہ حویلی کا وہ مغرور وارث اب اپنی ہیر کے قدموں کی زنجیر بن چکا تھا، اور ہیر نے بھی اس کے جنون کے سامنے اپنے دل کے تمام دروازے کھول دیے تھے۔ یہ ان کی اس انوکھی اور شدید محبت کا ایک خوبصورت اور مکمل انجام تھا۔